बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज का फिर इवेंट फुल डे इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मेला सजा हुआ है। एससीओ समिट का मेला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, वापस जाएंगे, हमारे मुल्क के बारे में बताएंगे कि यार हमसाया क्या इल्ज़ामात लगाता है और पाकिस्तान कैसा मुल्क है। थोड़ी इसमें क्लैरिटी आएगी, हमारा जो एक्चुअल एफर्ट्स हैं एक पीसफुल नेशन होते हुए वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी गालिबन कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्ट बनती या नहीं बनती उस पर बात करेंगे। फिर 17 को गालिबन, या 17 या 18, क्योंकि डेट्स कंफर्म नहीं अभी हो पा रही, जराए से खबरें सारी चल रही हैं, 17 या 18 को इजलास भी बुला लिया गया नेशनल असम्बली का। सो मुमकिनात में से है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर आईनी तरमीम वाला मामला जो है वो मंतकी अंजाम की तरफ चल पड़े। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से, ठीक ठाक है? जी, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सर, आज यू गाइस वर प्रॉमिस्ड के बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के लिए, उनके चेकअप के लिए, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाएगी। सर, व्हाट इज द अपडेट? क्या किसी डॉक्टर को एक्सेस दी गई अभी तक? जो न्यूज़ फिल्टर कर रही हैं जी इस मोमेंट के ऊपर, उसके मुताबिक तो डॉक्टर्स की मुलाकात शायद हो गई है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कंफर्म अभी हमारी तरफ से नहीं हुई है। ओके। सो इस वक्त न्यूज़ जो आ रही हैं वो ये है कि शायद मुलाकात हो गई है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज सेटिस्फाइड नाउ? नहीं जी, अभी तो डिपेंड करता है ना, कंफर्म होनी चाहिए कि मुलाकात हुई है, किस किस की मुलाकात हुई है, क्या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम चीज़ ये है। तो अभी तो जब तक फाइनली कंफर्मेशन नहीं आती हमारे पास कि डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो कि खान साहब के डॉक्टर हैं, उस वक्त तक तो मैं इस किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। रऊफ साहब, एट वंस कल खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो आईनी तरमीम के लिए बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले खैर उसका पर्पस तो और था, वो बनाई किसी और पर्पस के लिए गई थी, बट इवेंचुअली वही मीटिंग और वही जो पार्टी थी सारी, उसमें आईनी तरमीम पे डिस्कशन स्टार्ट हो गई हुई थी। कल उसका एट वंस इजलास बुला लिया गया है और अभी तक की इत्तलात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट। व्हाई सो सर? टाइम मांगा था इनसे फर्दर कंसल्टेशन के लिए और ड्राफ्ट्स को स्टडी करने के लिए और अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं उस सिलसिले में उनको वो देने के लिए, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो टाइम हमें देने की बजाय उन्होंने पहले 18 तारीख का कहा था, उसके बाद 17 का कहा है और अब मेरा ख्याल है 16 का कह दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी में लगते हैं और इस तरीके से तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो ना होती हैं, ना ही होनी चाहिए। जब तक के कंसेंसस बिल्ड नहीं होता उस वक्त तक ये प्रोसेस जो है इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमती साइड ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में है, ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इसको फौरी तौर के ऊपर ये जो काम है ये ख़त्म करना चाहती है। तो लाजमी बात है, अगर इस स्पिरिट के साथ और इतना अनडेमोक्रेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस को ये परस्यू करने की कोशिश करेंगे तो लाजमी बात है कि उसमें से पीटीआई जो है वो उसमें शामिल ना होने को फौकियत देगी। बट रऊफ साहब, व्हाट मैटर्स इज कि अगर नंबर उन्होंने पूरा कर लिया, आप 63A के बाद फैसले के बाद भी अगर वो नंबर किसी भी तरह से पूरा कर सकते हैं तो फिर आईनी तरमीम तो होगी ना सर? उन ऐसी आईनी तरामीम की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई उनकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, कोई उनकी रेलेवेंस नहीं होगी और इसके खिलाफ हमारी और बाकी तमाम जमहूरियत पसंद जो पार्टीज हैं वो जद्दोजहद उनकी वो जारी रहेगी। एंड दैट विल बी ऑन द स्ट्रीट सर? वो हम जब बैठेंगे आपस में बैठ के कंसेंसस बनाएंगे जी, अगर एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे तो उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे जी। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि इस तहरीक की शेप जो है वो क्या होगी, क्योंकि आज तक 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइडेड सी थोड़ी दिखाई दी कि आज भी कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एहतजाज है, दो कि आपकी पॉलिटिकल कमेटी ने कल कह दिया था कि जी कोई एहतजाज की कॉल नहीं है। लेकिन आज भी मैं देख रहा था कि डिजिटल मीडिया का यूजर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो आज भी इसके ऊपर नाला है कि जी क्यों कॉल वापस ले ली गई, क्यों एहतजाज नहीं कर रहे। तो फर्दर क्या पॉलिटिकल पार्टी में भी ये डिवीजन आएगी देखने में सर इन डेज टू कम?
دیکھیے ایک بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. خان صاحب کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، پارٹی کے ممبران کے لیے، پارٹی کے لیے، سب کے لیے، اور ہمارے سپورٹرز، ہمارے ایکٹیوسٹ، سب کے لیے. تو لازمی بات ہے کہ کنسرن تو تھا، اور ابھی اس مومنٹ کے اوپر جبکہ 6 بج چکے ہوئے ہیں، ابھی تک کنفرم نیوز ہمارے پاس نہیں آئی کہ ملاقات ڈاکٹرز کی خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے کہ نہیں، اور اگر ہو گئی ہے تو ان کی رپورٹ کیا ہے. ہم خاص کر ڈاکٹر عاصم یوسف کی رپورٹ میں انٹرسٹڈ ہوں گے، جو کہ خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں. ہم پمس کی پمس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹ کے اوپر اس کو تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. آپ کو شاید یہ پتا ہو کہ ہم پمس کے خلاف آلریڈی کورٹ آف لا میں گئے ہوئے ہیں، ڈیمیجز ہم نے کلیم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی جو رپورٹس تھی ان کو پہلے ڈسٹورٹ کیا گیا تھا کسی زمانے میں، جبکہ پیپلز پارٹی کے ایک ممبر جو تھے وہ ہیلتھ منسٹر ہوا کرتے تھے. تو پمس کے ڈاکٹرز کو ملنا یا نہ ملنا ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ کیا رپورٹ ہمیں دیتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب 2 خبریں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جی حکومتی بینچ سے خبر آئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایم این ایز کو ہی اغوا کر لیا ہوا ہے. وہ آپ کے ایم این ایز ٹیلی ویژن پہ آگے، بعد میں نے کہا جی ہم خود سے سائیڈ پہ ہیں، وی آر ان سیف زون. لیکن آج سے صبح سے کچھ خبریں ہیں کہ 2 سینیٹرز غالباً پاکستان تحریک انصاف سے رابطے میں نہیں ہیں، یا وہ حکومتی بینچز سے رابطے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ثانی ترمیم کے لیے ووٹ بھی کر دیں. what do you have on that, sir? دیکھیے جی، یہ جو لوگ ہیں جن کی طرف سے اس قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ چھانگا مانگا سیاست کے پیروکار رہے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آئی ایم شیور کہ چھانگا مانگا میں کس طریقے سے یہ اپنے جو لیجسلیٹرز ہوتے تھے ان کو کیچ کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2.25 سال سے ریاست کا ظلم، جبر اور فسطائیت کا کیا عالم ہے جو کہ ہمارے اوپر انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں ہمارے جو ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز ہیں، وہ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں اٹیک ہوتا ہے، گھروں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، گھروں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، خواتین کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اور ایک ہسٹری جو ہے 2.25 سال کی، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو فسطائیت کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس میں جو بہترین حل یہی تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں یا سینٹ کے ممبرز ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات کے اوپر پہنچائیں. اور ہاں، وہ بالکل محفوظ ہیں. اور کچھ ممبران جو پاکستان سے باہر تھے، پاکستان تحریک انصاف کے، کیا وہ واپس آ چکے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی جھنگ سے 2 ممبرز آپ کے نیشنل اسمبلی کے، وہ سنا تھا پاکستان سے باہر ہے. فتیانہ صاحب از ناٹ ان پاکستان، اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ از بیک ان پاکستان. اس کے اوپر ڈو یو کنفرم کہ وہ تمام لوگ پاکستان پہنچ چکے ہوئے ہیں؟ جی، وہ جہاں بھی ہیں وہ سیف ہیں. جی، میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں، جہاں بھی ہیں وہ سیف ہیں. ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہے، وہ سیف مقامات کے اوپر ہیں. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہماری تو یہی تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ وہ واپس نہ آئیں جب تک کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ہو نہیں جاتا. اچھا رؤف صاحب، اس میں ایک اور چیز، جس طرح جے یو آئی ایف اپنے مسودے کے ساتھ سامنے آ گئی، انہوں نے اپنی سجیشن سامنے رکھ دی، کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی ایک صوبے کے اندر حکومت بھی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی ریپرزنٹیشن ہے، سینٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہے، آپ لوگ بھی اپنی سجیشنز کے ساتھ آتے، آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں اعتراض ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، بیکاز ایٹ دس مومنٹ ہم دیکھ تو رہے ہیں کس سپیڈ سے حکومت ترامیم کی طرف بڑھ رہی ہے. سو کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھی اپنی سجیشنز لے آتے؟ 2 ایسپیکٹس ہیں اس کے. دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ دونوں یہ جو ڈرافٹ ہے اس میں ہماری بھی انپٹ ہے، اور انہوں نے یہ جو فائنلائز کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی بیسس کے اوپر آگے بڑھے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم نے وقت مانگا تھا تاکہ ہم اپنی تجاویز جو ہیں ان کو بھی فائنلائز کر کے دے سکیں. لیکن انفارچونیٹلی، جیسا کہ میں نے کہا ہے پہلے بھی، کہ ایسا لگتا ہے کہ تلوار جو ہے وہ بہت ان کے سر کے قریب ہے، ان حکمرانوں کے، اور اس لیے وہ اس کو جلدی میں پاس کروانا چاہ رہے ہیں. ان 2 وجوہات کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک اپنا جو ڈرافٹ پروپوزلز ہے وہ سبمٹ نہیں کر سکے. میرا خیال ہے کہ اب تو چونکہ انہوں نے کل اس کی میٹنگ جو ہے وہ کنوین کر لی ہے، تو شاید یہ مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے اسی کی بیسس کے اوپر ہی ہم آگے بڑھیں گے. تو سر، اس پہ پھر میں یہ جو آپ کے جواب سے مجھے سمجھ آیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ، کورٹ کے اندر جو 5 رکنی بینچ جو مورنا کی تجویز ہے، کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی؟
ہم جی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو تجویز ہے جی بالکل وہ ہمیں بھی قبول ہو سکتی ہے. ہم نے آلریڈی اس سلسلے میں خان صاحب مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگز کی ہیں اور مولانا صاحب اس وقت وزٹ کے اوپر ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ان کی بلاول صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور کل وہ نواز شریف صاحب سے ملیں گے. تو اس کے بعد ان کی کل رات کو جب وہ واپس پہنچتے ہیں یا پھر پرسوں ان کی ہمارے ساتھ میٹنگ بھی پلانڈ ہے. تو ہم بھی ان سے ملیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو تجاویز ہیں ان کو فائنل شکل دیں اور اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے کر سکیں ہم اس میں. کیونکہ 17-18 کی کل 16 ہوگی اور پرسوں آپ لوگ ملاقات کہہ رہے ہیں اور پرسوں ہی اجلاس بھی غالباً بلا لیا گیا نیشنل اسمبلی کا. پرسوں ہی ترامیم بھی شاید آ جائیں گی. یہ جو مسودہ ہے یہ اسمبلی میں بھی آ جائے گا. سر ٹائمنگ تھوڑی سی کلیش نہیں کر جائے گی؟ دیکھیے پہلے انہوں نے 18 کو بلایا تھا اجلاس, پھر اس کو آگے کر دیا 17 کو بلا لیے. کل انہوں نے اس کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری تجاویز سبمٹ ہونے تک کی نوبت نہ آئے اور جو اس وقت ٹیبل کے اوپر موجود ہے اسی میں ہم اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ دیں گے. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی فارمیشن کو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے جی. اس کو بالکل نہیں مانیں گے کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, وہ پرسن اسپیسیفک اور ایک ایجنڈا اسپیسیفک ایک وہ ترمیم ہے اور جس کا کہ اولین مقصد جو ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنے تابع کرے اور تمام پاورز جو ہیں وہ جو دوسری کورٹ یہ بنا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنا رہے ہیں اس کو شفٹ کر دی جائیں اور وہاں یہ اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کریں, وہاں یہ اپنی مرضی کے بینچز بنوائیں اور وہاں وہ اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کر سکیں. تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوگی اگر یہ آگے بڑھتی ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی اور ہم اس کو پوری طاقت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ ہم اس کو اپوز. پروفیسر مولانا صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی مسودہ آئینی ترامیم کا وہی ہے جو جے یو آئی ایف کا ہوگا, اسی پہ بات ہوگی, اسی کے اوپر لیجسلیشن ہوگی, اسی کے اوپر ووٹنگ ہوگی. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کل مولانا نے یہ قوم کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹ رکھ دی. اب اسی مسودے کے اندر دو تین چیزیں, ایک تو ہے کہ جی 2028 تک سود سے پاک نظام, اسلامی نظریاتی کونسل, کسی بھی قسم کی کوئی لیجسلیشن ہوگی تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ویٹ ہوگی. تو سر اگر وہی مسودہ جو جے یو آئی ایف کا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس سے اگری کرتی ہے تو پھر پارلیمان کی ضرورت کیا رہ جائے گی سر؟ دیکھیے جب مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہماری ہوتی ہے تو اس میں فیصلہ ہوگا کہ اس مسودے کے اوپر کتنی ہم آہنگی ہے اور کیا کیا ایسی چیزیں جو کہ ابھی غور طلب ہیں. اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا. اس میں ہمارا ان کے ساتھ اگری کرنا یا نہ کرنا اس کا کوئی ریلیونس پارلیمان کے ساتھ نہیں ہے جی. باقی جو ان کی تجاویز ہیں اس میں وہ بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ ان میں سے کون کون سی ایسی کلاسز ہیں جن کی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایسی کلاسز ہیں جن کے بارے میں ہمارے ریزرویشنز ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسس بلڈ کیا جا سکے. لیٹس سے کہ مولانا کا جو مسودہ ہے اس میں سے کچھ ترامیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اگری کرتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ووٹ کرے گی ان ترامیم کے لیے جو مولانا سامنے لے کے آئیں گے. آپ کی یہ بات مجھے سنائی نہیں دی. آپ کی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں سر کہ کچھ ترامیم جس طرح کے مولانا کی سجیشنز ہیں, بہت ساری سجیشنز ہیں, ان میں سے کچھ سجیشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف متفق ہو جاتی ہے مولانا سے, تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی یا جے یو آئی ایف کی ان ترامیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی ووٹ کرے گی؟ جی بالکل بالکل. ان ترامیم کے اوپر ہم ان طریقے سے ووٹ کریں گے جو کہ جس کے سلسلے میں ہماری ان کے ساتھ جے یو آئی کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ابھی تک کے لیے اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے؟ کوئی ایک ڈرافٹ آپ کے مائنڈ میں ہے, تحریک انصاف کے مائنڈ میں ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ووٹ کر سکتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ جب میٹنگ یہ ہوگی جو ہوپ فلی کل یا پرسوں ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گی اور ان کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. 17 کو اجلاس بلا لیا گیا, آپ کے ایم این اے شرکت کریں گے سر؟ نہیں, ابھی تک تو پالیسی ہے کہ نہیں شرکت کریں گی. تو پھر اگر آپ لوگوں نے ووٹ ہی کرنے کے اوپر اگری کر جاتے ہیں, آپ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں, ایون دین ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایم این ایز آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. وہ دیکھا جائے گا نا کہ اگر ہم نے ووٹ کرنا ہے, جو میٹنگ کے بعد میں نے بار بار یہ عرض کیا آپ سے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے مولانا صاحب سے تو اس میٹنگ میں جو فائنلائز ہوگا یہ پالیسی جو ہے کہ ہمارے ایم این ایس نے آنا ہے یا نہیں آنا, یہ بھی اس کے بعد ہی فائنلائز ہوگی. اس وقت تک ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایس جو ہیں وہ ایبسٹین کریں گے. سر لاسٹ کویسچن میرا کہ ابھی تک کیا میں سمجھوں کہ ابھی تک آئینی ترامیم کے اوپر ڈرائیونگ فورس مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ان کو فالو کر رہی ہے؟
جی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بڑی سینسیبل قسم کی پروپوزلز ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو آئینی اقدار ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل اقدار ہیں، ان کی سپورٹ میں وہ کھڑے ہیں۔ کنسیکوینٹلی ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے، اور اسی لیے میں نے دوران گفتگو آپ سے عرض کی ہے کہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم اپنا دی نیچر آف آر کوآپریشن ایز ویل ایز دی ایکسٹینٹ آف آر کوآپریشن، ہم ان دونوں کو فائنلائز کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ سر سنس یو براٹ اٹ اپ کہ مولانا ہی ڈرائیونگ فورس کے اوپر ہیں، بٹ مولانا ہی ابھی ریسنٹلی بھی ایک ڈائلاگ کا سینٹر تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ان کے معالج کی ہونی چاہیے، وہی گارنٹور تھے کہ کوٹ کیا جا رہا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ مولانا نے اس میں بھی کردار ادا کیا تھا، وہ بات بھی کہیں فائنلائز ہوتی تو دکھائی نہیں دی سر۔ دیکھتے ہیں سر، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ریاست جو حکومت ہے، حکومت کے کہنے اور کرنے میں بہت تضاد ہے، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور یہ حکومت تو ایک مطلب ایک جوک ہے، اٹس اے کامیڈی سرکس جو کہ ڈیلی انیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جاتے جو جاتے ایس سی او پہ پلیز کامنٹ کر دیجئے۔ انٹرنیشنل ایونٹ، ہمارے پاس ایک گولڈن چانس کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ کی جا سکے انٹرنیشنلی، ہاؤ ڈو یو سی آل دس سر؟ دیکھیے اس میں اس حکومت کا کوئی میرٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ سالوں پہلے فائنلائز ہوتی ہیں کہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال کہاں وہ آرگنائز ہونی ہے۔ تو یہ صرف یہ ہے کہ جی یہ کانفرنس کے لیے پاکستان کو چنا گیا تھا، سو اس کی کوئی اونرشپ نہیں لے سکتا، لیکن اب چونکہ ہمارے سارے مہمان جو ہیں یہاں آئے ہوئے، تو ہماری امید ہے، کم از کم میری امید ہے، باقی ہماری پارٹی کی امید ہے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ ایسے طریقے سے اپنے پایا تکمیل تک پہنچے اور اس سے پاکستان جو ہے میکسیمم اہداف جو ہے اور بینیفٹس جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ تھینک یو ویری مچ روف حسن صاحب۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما روف حسن صاحب ہمارے تھے۔ وہ تمام سوالات جو آپ کے اور میرے ذہن میں تھے ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو لے کر، وہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کے ڈیٹیلڈ جواب دیے روف حسن صاحب نے۔ ایک چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایس سی او ان ٹاپک سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحبہ۔ جی شہری صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی سب سے پہلے جی ایس سی او پہ میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایس سی او ونڈرفل ایونٹ، آج اسلام آباد میں بہت ساری اسٹیٹس کے رہنما، ہمارے ڈیلیگیٹس یہاں پر ہیں۔ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں بینگ اے اسٹیٹ پاکستان کے اس ساری سمٹ کو لے کر؟ ٹارگٹس کیا کیا ہونے چاہیے پاکستانیوں کے مائنڈ میں؟ جی ٹارگٹ تو پہلے تو ایک دم آپ ٹارگٹ لگا نہیں سکتے، اس پہ کوئی حتمی کہ یہ کوئی ایک ایونٹ تو نہیں ہے، یہ ایک کانفرنس ہے، یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں باہمی تو نہیں میٹنگز ہوتی، وہ تو اتفاق سے ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، سائیڈ لائنز پہ ہوتی ہیں۔ یہ ٹارگٹ والا ایز سچ نہیں ہوتا، یہ ایک ڈائیلاگ سینٹر ہوتا ہے بہت بڑے ممالک کے درمیان، اور یہ ایک سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے دنیا کی اس وقت، 40% جو پاپولیشن اور لینڈ ماس ہے۔ تو اس کے حوالے سے نا یہ سیکیورٹی، کلائمیٹ اور اقتصادی گروتھ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے، اور ان کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ ملٹی لیٹرل اور ریجنل گروپنگز میں کیا بیسٹ کمپلیمنٹیریٹیز ہو جائیں یا کیا کیا ان کے وفود کو فائدے نظر آتے ہیں۔ فوائد تو بہت ہو سکتے ہیں جی آگے جا کے، یہ کیونکہ ایشیا جو ایک یوریشیا بلکہ ایک ہب بن گیا ہے، گروتھ کا ایک محور بن گیا ہے، اکنامک گروتھ کا اور ٹریڈ کا، اور بہت ساری وہاں ایکٹیویٹی بھی فور کاسٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے مستقبل کی پلاننگ اور منصوبہ بندی تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ ایک ٹیرفز کا بنائیں یہ ڈھانچہ، جس میں ایک دوسرے کے ممالک سے ریڈیوس ٹیرفز ہوں کہ تجارت بڑھے۔ ایک زمانے میں جیسے ساکھ کے حوالے سے کامن کرنسی کی بات ہوئی تھی، تو جو پھر ہندوستان نے تو نکس کر دیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ایمبیشن ان کا۔ تو نصب العین تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، کلائمیٹ کے حوالے سے بھی بہت بات چیت، مطلب معاہدے ہو سکتے ہیں کہ جی ہم یہ اپنے ایکو سسٹمز کو ایک دوسرے میں جاتے ہوئے باؤنڈریز تو نہیں دیکھتا نا، کلائمیٹ چینج تو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ ٹیررزم اور سیکیورٹی کے حوالے سے تو ظاہر ہے کوآپریشن سخت ضروری ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کراس بارڈر کتنے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے پروٹوکولز اور بنا سکتے ہیں نا، اور بندے بھی ہیں پہلے اگریمنٹس، لیکن ان کو فعال بھی کرنا ہے۔
جی ہندوستان سے بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات میں نارملائزیشن کوئی دیکھ سکتے ہیں؟ ہندوستان سے آپ مجھے بتائیں بھیا کیسے بریک تھرو ہوگا؟ یہ ایک بائی لیٹرل وہ تو نہیں ہے، فورم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سنا ہوگا چیئرمین بلاول نے کیا کہا کہ انہوں نے جو پہل کی اس کی وجہ سے شاید جب وہ ایس سی او گئے تو اس کی وجہ سے شاید ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا ہے کہ واپس آئے ہیں. ان کے خارجہ وزیر اور انہوں نے بیوروکریٹ کو نہیں بھیجا، لیکن انہوں نے پھر یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی اندیا دیا کہ میں آپ سے ایک بائی لیٹرل خیر سگالی کی بھی میٹنگ نہیں کی، نہ اس کی بات کی. تو آپ کیا پیشکش کریں گے اور کیوں آپ توقع رکھ سکتے ہیں اس قسم کی تنگ نظری میں جس ماحول میں مودی سرکار اب کام کر رہی ہے؟ تو آپ بالکل ویلکم کریں ان کو، ان کے ساتھ وہ رویہ نہ اختیار کریں جو چیئرمین بلاول کو وہاں فیس کرنا پڑا، تلخ کلامیاں، اور انہوں نے گریسفلی مینج کی اس بات کو، کیونکہ میزبانی میں ایسا کرتے نہیں ہیں. جی آپ نہ کریں اور دیکھیں پھر ان کا کیا رویہ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ ہم بار بار پیشکش نہ کریں نا. جی شہری صاحب پتہ ہے کہ ویلکم کریں اگر وہ کرنا چاہیں گے. بالکل میں سمجھتی ہوں پاکستان کوئی نہیں ہولڈ بیک کرے گا، فوراً ویلکم کرے گا اور ایک کامن ایجنڈا بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اپرچونٹی اور موقع تو ہے جی، لیکن یہ اب بھارت کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب تک یہ تنگ نظری خطے میں اور خطے میں کشیدگی رکھنا چاہتے ہیں نیوکلیئر خطے میں. بلاول صاحب obviously اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے when it comes to constitutional amendments. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے روف حسن صاحب آپ سے پہلے ہمارے مہمان تھے، وہ کہہ رہے تھے جی مس کمٹمنٹ پہ مس کمٹمنٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ جی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بھی جو ہے آپ کو لوپ میں لے کر بلائی جائے گی. ایٹ ونس کل بلا لی ہے، 17 کو غالباً اجلاس بلا لیا ہے. ہمیں لوپ میں نہیں رکھا گیا، ہمیں چیٹ کیا جا رہا ہے سارے سینیریو کے اندر، ڈیٹس آگے پیچھے کی جا رہی ہیں. نہیں تو لوپ میں کیا، یہ تو پارلیمانی اجلاس تو چیئرمین بلاتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا، میرے خورشید شاہ ہمارے پارٹی کی چیئرمین ہے. اس میں لوپ کی رکھنے کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ہر چیز میں ہٹ دھرمی اور تنقید کا آپ نہیں رویہ اختیار کرتے بھائی. میرے لیے بھی انکنوینئنٹ ہے، میں تو جا رہی تھی کراچی لیکن اب میں رک گئی ہوں کیونکہ وہ کل اجلاس ہے. انہوں نے ہی انسسٹ کیا تھا کہ نہیں کرنا ہے اجلاس، لیکن پھر خورشید شاہ نے کہا کہ بھائی میں تم لوگوں کو زوم کی فیسلٹی دیتا ہوں. وہ تو بہت ہی اکوموڈیٹنگ انسان ہے اور شاید ان پر یہ بھی دوسری تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ وقت کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اجلاس ان کو ان کی ثواب دید ہے، ہم سب کو نہیں معلوم تھا. ویل ٹرن آپ یہ تو میں چیئرمین ہوں کسی کمیٹی کے، آپ کا کیا خیال ہے میں ممبر سے کنسلٹ کر کے کرتی ہوں؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ نوٹیفیکیشن دیتے ہیں اور جو آ سکتا ہے وہ آتا ہے. لیکن اس میں تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ اجلاس ایک دن شاید بریک کر رہا تھا سیکیورٹی اور روڈوں کی حالات، پھر انہوں نے کہا میں زوم دے رہا ہوں، زوم کی فیسلٹی دے رہا ہوں. تو ہر چیز میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ رویہ کہ بتائیے آپ کیا ہیں کہ آپ کو الگ سے ٹریٹمنٹ دیا جائے. ہر چیز میں ان کو لوپ میں تو رکھا جاتا ہے. جی ان کو تو انوائٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہے فلسطین پر جو اے پی سی ہوئی تھی، میں نے خود انویٹیشن بھیجا ہے. تو انہوں نے تب تو ان کو لوپ میں رکھا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے کیونکہ آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہٹ دھرمی کا رویہ ہے اور مطلب فلسطین اور کشمیر جیسے ایشوز پہ بھی ان کو وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے ہیومینیٹیرین ایشو سے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے سے اوپر اور بالا سمجھتے ہیں. تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتی. جی ان کی چوائسز ہیں اور یہ ان کی سیاسی اپنی سیاسی سوچ ہے. 18th to 20th کیا ووٹنگ ایکسپیکٹ کریں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر؟ نہیں جی میں پارلیمنٹری شیڈیول کوئی نہیں دے سکتی. وہ تو ہم لوگ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں طے کرتے ہیں. اپنے ہر ہاؤس کا اپنا شیڈیول ہوتا ہے، اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. ابھی تک تو وہ ہاؤس بزنس ہوئی نہیں ہے، ہوگی تو پھر دیکھیں گے. ابھی تو ہماری بہت ساری پائلڈ اپ بلز پڑے ہیں جو ہر مہینے اجلاس ہوتے ہیں. ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم دونوں ساتھ چلائیں تاکہ آسانی ہو جائے نہ صرف لیجسلیشن میں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے منسٹرز کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے سوال جواب معنی خیز ہوتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ آئے گا بل وہاں، مجھے نہیں پتا آئے نہیں آئے، کیا میں کسی کا کہہ نہیں سکتی. دوسری جماعتوں کا کیا چلے گا، کیا ان کی سوچ ہے، ہم بھی اس میں کیا آگے جائیں گے. تو ابھی تو وہ ہوگا، نارمل اجلاس تو چلنے ہیں. جی
लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, नंबर गेम क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं इत्तेहादी, क्या नंबर गेम पूरी है आपके पास? देखिए, इसीलिए मौलाना से वो एक स्टेक होल्डर है, उनको हम ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं। उनकी जो सोच है वो भी उसके बारे में सोचना है। तो इजलास बेशक हो जाए, मैं समझती हूँ अनकरीब होगा, क्योंकि काफी दिनों से ये इशू चल रहा है आपस में, मतलब पूरे मीडिया में भी, और एक फिजा बनी हुई है बेयकीनी की। तो तीन ही हम तो कोई ज्यादा लंबी अमेंडमेंट्स, हमें अपनी ड्राफ्ट हमने सबसे पहले प्रेजेंट की चेयरमैन बिलावल ने। अभी तक PTI ने कोई ड्राफ्ट नहीं प्रेजेंट किया, बाय द वे। उन्होंने दे कीप फेलिंग टू डू दैट। तो नंबर्स के हवाले से तो जी ये तो गवर्नमेंट का कहना है कि दे आर कंफर्टेबल, उन्हीं का काम होता है नंबर्स मेंटेन करना। ये सवाल उन्हीं से कीजिए, लेकिन उन्होंने तो यही कहा है। मैं फिर कहूंगी कि हमें, हमारी कोशिश रही है पीपल्स पार्टी की कि हम तो पॉलिटिकल पार्टीज तो छोड़ें, सिविल सोसाइटी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। सबसे एंगेजमेंट जारी रही है जी। मैम, ये क्वेश्चन वैलिड इसलिए हो जाता है आप लोगों से पूछना, रीजन के बिलावल भुट्टो जरदारी सब अब ड्राइविंग सीट पे व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सारी मुलाकातें भी वही कर रहे हैं, वही इसको लीड कर रहे हैं। पहले मोहसिन नकवी साहब थे, देखिए वो कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मेरे भाई, वो कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारी व्यू में आईनी जब अमल साजी होती है, आइन साजी जब होती है नॉर्मल कानून साजी के बरक्स, तो हमारी कोशिश, पीपल्स पार्टी का एक वतीरा रहा है कि जी हम हमेशा लोगों को उस पर कंसल्ट करते हैं, शराकतदारी और शफाफियत से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हमारा अमल है। तो वी डोंट वांट कि हम किसी ऐसे अमल में हो जो ओपन नहीं रहा हो और जिसमें लोगों की राय नहीं शामिल हुई हो। इस तरह से फ्रंट फुट में, इट्स नॉट हिज जॉब टू गेट नंबर्स टुमारो। थैंक यू वेरी मच शरीर रहमान साहब। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरीर रहमान साहब, SEO पे भी हमारी बात हुई उनसे। और सेकेंडली आई थिंक अब लोकली हमारी जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हैपनिंग या डेवलपमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। बट एज शी सेड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग फोर्स पे नहीं है, नंबर गेम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नंबर हमने पूरा नहीं करना, नंबर पूरा करना है हुकूमत ने। और हुकूमत अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम शरीर रहमान साहब गुफ्तगू, नंबर गेम पूरी करना PMLN की जिम्मेदारी है और PMLN इज कंफर्टेबल। एनीवेज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इंटरेस्टिंग डेज अहेड। 17-18 इजलास बुला लिया गया। अब उसके अंदर वोटिंग होती है नहीं होती, उसके ऊपर भी शरीर रहमान साहबा ने हमें थोड़ा सा ग्रे एरिया में रखा है, बिकॉज आई थिंक शी वाजंट इन्फॉर्म्ड ऑन दैट हरसेल्फ। उनको खुद से भी शायद आइडिया नहीं था कि क्या ये भी बिल होगी, अमेंडमेंट्स या नहीं होंगी। बट लेट्स सी, इंटरेस्टिंग डेज अहेड। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कराची में हमने एक इवेंट विटनेस किया जहां पर वकला, पाकिस्तान भर की बार्स के वकला वहां पर इकट्ठे हुए और वही एक ही वन पॉइंट एजेंडा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिसके ऊपर हुकूमत बहुत कमिटेड दिखाई देती है। स्पेशली अब जब से ये डेट कुछ फ्लोट हुई है 17-18 एंड ऑल दैट, तो उसके बाद हुकूमत कुछ एट वंस फिर से बड़ी कमिटेड दिखाई देती है, कॉन्फिडेंट दिखाई देती है कि जनाब नंबर है। इसी के ऊपर बात करते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वकला रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी मेहरबानी। रियाज साहब, जहां पर आप लोग कन्वेंशंस कर रहे हैं, आप वकला को मोबिलाइज कर रहे हैं सारे, आप इस्लामाबाद से फ्लाई करते हैं, कराची जाते हैं, फैसल सिद्दीकी साहब, आप तमाम बार्स के वकला वहां पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट भी बहुत कमिटेड है, गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि जनाब तरमीम कर लेंगे, हम नंबर पूरा कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से। कैसे रोकेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आज जो कराची KBA का ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन था जी, दैट वाज एग्जेम्पलरी कन्वेंशन, दैट वाज द बेस्ट वन जो आज हुआ। वहां पे जितना पिंडाल था खचा खच वकला से भरा हुआ था और उन लोगों की स्टेटमेंट का अंदाज लगाएं कि 11 बजे टाइम था, 10:30 बजे लोग, बड़े सीनियर लोग, मुनीर मलक बहुत सीनियर पर्सन जितने भी लॉयर्स थे वो तकरीबन 5:30 बजे तक हाल में बैठे रहे, तकरीरें होती रही और सब ने एक ही यूनानिमसली एक मौक़िफ़ दिया कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स प्रपोज की जा रही है उसको रिजेक्ट करते हैं और हम तहरीक चलाएंगे। और सब ने ये कहा कि हम मरम्मत करेंगे और सबसे पहले ये डिमांड की गई कि जो मुसवदा जिस पे अमेंडमेंट होने जा रही है उसको पहले पब्लिक किया जाए। पहली डिमांड ये है। उसके बाद फिर अगला मरला शुरू होता है। सब ने कहा कि ये अमेंडमेंट हमारी लाशों पे होगी। ये हामिद खान और बाकी दीगर वकला ने भी ये जुमले दोहराए। तो सच्ची बात है, यहाँ पे बड़ा चार्ज क्राउड था और तमाम लॉयर्स ने जब रेजोल्यूशन पास की और हाथ खड़े करवाए गए
ایک شخص نے بھی اس پرپوزڈ امینڈمنٹ کے حق میں ہاتھ کھڑا نہیں کیا. سب نے اس کے خلاف دونوں ہاتھ کر کے اس چیز یقین دہانی کروائی کہ یہ آئین جو ہے یہ فیڈریشن کی علامت ہے اور ہم اس کے ساتھ. ریاست بھی یہاں پہ پلیز ذرا تھوڑا رکیے، تھوڑا میرے ویور کے لیے اور میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اگر یہ پارلیمان کے اندر نمبر پورا کر لیتی ہے گورنمنٹ، پیپلز پارٹی، وہ 63A کے فیصلے کے بعد کوئی ادھر سے ادھر کچھ لوگ ہو جاتے ہیں آزاد، یا کچھ سینٹ میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، تو آپ کیسے قانونی طور پہ آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں ایسا بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ نہیں ہوگی اور نہ ہم انشاءاللہ ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. وکلاء نے یہاں پہ یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ پھر ہم اس کی مزاحمت بھی کریں گے اور پھر وکلاء تحریک بھی چلائیں گے، اور ہم ایک لمبی جدوجہد بھی کرنی پڑی اس کے ریورسل کے لیے تو ہم وہ بھی کریں گے. ہم کوئی بھی جو دقیقہ فروغ گزاشت نہیں چھوڑیں گے. ہم ہر وہ سٹیپ لیں گے جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، جو ہمیں قانون اجازت دیتا ہے. آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی جدوجہد کریں گے. ریاست بھائی آپ ایکٹیو ہیں، وی آل نو دیٹ، میں آپ کو وٹنس بھی کر رہا ہوں کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں ان ساری امینڈمنٹس کو لے کر، لیکن باقی بارز یا باقی بارز کے صدور یا سیکٹری اس قدر ایکٹیو نہیں ہے کہ ہم کہیں کیونکہ وکلاء تحریک کا آغاز ہو جائے گا یہاں سے. آئی ڈونٹ نو آپ کس حد تک پازیٹیو ہیں، لیکن میں نے سپریم کورٹ کے باہر بھی جو احتجاج تھے وہ بھی وٹنس کیے ہیں. آپ لوگ ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا نمبر پنجاب سے یا کراچی سے، سندھ سے اٹھ کے، بلوچستان سے اٹھ کے سپریم کورٹ کے باہر تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ہم کہیں کہ جی بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے. ابھی وکلاء نے کال نہیں دی، وہ پی ٹی آئی کے لائرز نے کال دی تھی جب آپ ذکر کر رہے ہیں. آج اس کنونشن کی اگر بات کریں تو وہاں وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل موجود تھے، صدر کوئٹہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن موجود تھے، صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یہاں پہ موجود تھے، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یہاں پہ جتنے بھی آپ میں اب نام گنواتا جاؤں، ڈسٹرکٹ بار، بار کونسلز، ممبر، صدور، سیکٹریز، یہاں پہ ایک بہت بڑا سٹیج سجا ہوا تھا جس کے اوپر آفس بیررز بیٹھے تھے، اور یہاں سامنے پنڈال کے اندر جو فرسٹ رو تھی اس کے اندر بھی کئی سابقہ موجودہ صدور، ممبر بار کونسل، وائس چیئرمین موجود تھے، اور حال جو تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. یہ نہ کہیں کہ ہم نے بھی چونکہ کال ہی نہیں دی لائر موومنٹ کے لیے، تو جب جو دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی کال چلی، جیسے آج یہاں پہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا کہ ایک وکلا ایکشن کمیٹی بنائی جائے گی جو اس کال کا اعلان کرے گی اور پھر اس میں لاز جو ہیں وہ اس پہ موبلائز کریں. ہی نہیں آئی، اس لیے ابھی یہ کہنا میرے علاوہ سچی بات ہے ہر وہ شخص، ہر وکیل جو ہے کالے کوٹ پہننے والا، وہ یہ سمجھتا ہے یہ آئین اور قانون پہ تو حملہ ہے، یہ ہر کالے کوٹ کے اوپر حملہ ہے، اور یہ ادارے کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو بلڈوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہر پاکستانی سویلین بھی یہ نہیں چاہتا، وکیل بھی نہیں چاہتا، صحافی بھی نہیں چاہتا، ڈاکٹرز بھی نہیں چاہتے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی یہ نہیں چاہتا کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسا اس کو دریا بر کر دیا جائے. لیکن ریاست علی آزاد صاحب، جہاں پر آپ لوگ کھڑے ہیں، جہاں پر آپ لوگ کنونشن جی جہاں پر آپ لوگ کنونشن کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، وہیں پہ ایک وکلا تنظیم نے اپنا ڈرافٹ بھی دیا، اپنا مسودہ بھی دیا ترمیم کا. سر دیکھیں آج میں وہاں پہ موجود تھا، وہاں پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ 10 سے 15 وکلاء آئے تھے جنہوں نے اس کنونشن کو اپوز کیا تھا، اور وہاں کی قیادت جو کراچی کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں. انہوں نے بلکہ ایک ان میں سے وکیل صاحب کو سٹیج پہ بلوایا بھی، سنا بھی. یہاں پہ جتنی تعداد تھی کراچی بار ایسوسیشن کے اندر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ نے میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا کہ وہاں پہ ایک کالے کوٹ والوں کا جمع تھا جو اس کاز کے لیے، جس میں خواتین، مرد، تمام بزرگ نوجوان وکلاء موجود تھے، جنہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا جینا مرنا آئین اور قانون کے ساتھ ہے، آزاد عدلیہ کے ساتھ ہے اور اس ادارے کے ساتھ ہے. ریاست بھی آپ کو پتہ ہے میں کالے کوٹ کی عزت ایک وجہ سے زیادہ کیوں کرتا ہوں کہ یہ کالا کوٹ واپس جناح صاحب تک چلا جاتا ہے، تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ میں اس کالے کوٹ کی عزت ویسے بھی زیادہ کرتا ہوں.
देखिए, आज काले कोट के जो कायद इस मुल्क के बानी थे, आज अगर कहा जाए कि कायद के जो वारिस हैं उस काले कोट के, वो कराची बार एसोसिएशन है, और उन्होंने आज ये साबित किया कि वाकई ही वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वारिस हैं और इस काले कोट के वारिस हैं, और 1973 के आइन के मुहाफ़िज़ जो है वो कराची बार एसोसिएशन चुके। कायद का मिजाज यहाँ पे कराची बार एसोसिएशन यहाँ पे है, यहाँ के वकला ने आज जिस तरीके से अपना मोहब्बत और यगानगत का मुजाहरा किया है, सच्ची बात है मैंने कहीं नहीं देखा। इवेंचुअली मुझे ये बताइए, वो बनाने वाले भी तो वहां पर गवर्नमेंट में ना, जिन्होंने आइन बनाया था, पीपल्स पार्टी भी तो सिंध में गवर्नमेंट में है, और वही तरह मीम में भी पेश है, फ्रंट फुट पे वही है, पीपल्स पार्टी ही है। देखिए, 1973 का आइन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने बनाया, स्टील मिल जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाई, मिर्ज़इयों को कादियानियों को काफर जुल्फकार अली भुट्टो ने डिक्लेयर किया, एटम बम जुल्फकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी। ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की रहनुमाई में और उनकी लीडरशिप में जाता था। थैंक यू वेरी मच रियासत आज़ाद साहब, कराची से आपने हमें ज्वाइन किया हुआ था। नाज़रीन, आज के इस शो से इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में जिस तरह का एक कलरफुल सा इवेंट एससीओ समिट का हो रहा है, इस तरह के इवेंट्स होते रहे और हमें आपको हम सबको मिलकर ये मौका मिलता रहे कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दे सकें कि हम पर जो हमारा हमसाया इल्ज़ामात की बौछार करता रहता है और उसमें और रियलिटी जो है पाकिस्तान की, उसमें कितना फ़र्क है। प्लीज़ आइए और हमें यहाँ पर देखिए। यहीं पर मुझे एक और दुआ की भी इजाज़त दीजिए, और ये दुआ आई थिंक हम सबको करनी चाहिए कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स और हमारे इंटरनल जो अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें भी कुछ स्टेबिलिटी आए, उनमें भी कोई बेहतरी आए। अगर हम फॉरेनर्स के लिए और अपने उन लोगों के लिए जो हर टाइम हमारे खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, हम उनके लिए इतने वेलकमिंग हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पैगाम दे सकें कि वी आर वेरी पीसफुल नेशन, तो फिर हमें उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे अपने हैं, जो हम में से हैं, हमें एक दूसरे को भी एक्सेप्ट करना होगा और उसी एक्सेप्टेंस से ही वे फॉरवर्ड निकलेगा और पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ इंशाल्लाह जाएगा और दिन रात तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।